हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेकर। और इसका टॉपिक देख सकते हैं आप। इससे पहले हमने इनके राइटर हैं ख्वाजा गुलाम सईदीन के बारे में हमने बताया था, वो वीडियो बनाई थी अभी इससे पहले वाली, ठीक है। तो ख्वाजा गुलाम सईदीन ने यही लिखा है, ये जीने का सलीका। ये है जीम, जीम का नुक्ता ये रहा जीम, और ये का दो नुक्ता, और नून और बड़ी ये ने। जीने का सलीका, ठीक है। तो हिज्जे तो मैं सब में नहीं करूँगा, मैं बस सुनाता चला जाऊँगा और आप सुनते चले जाइए, समझते चले जाइए कहानी में क्या है, ठीक है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। मैं ऐसे मशाहिर, मशाहिर बोलते हैं मशहूर लोगों को, ठीक है। मशाहिर की सोहबत यानी कि कंपनी में, कंपनी बोलते हैं ना लोगों के साथ या दोस्तों की कंपनी, है ना, वो वाली कंपनी, वो जॉब वाली कंपनी नहीं। मशाहिर की सोहबत में बैठा हूँ जिनकी गुफ्तगू में वो लोच, गुफ्तगू जानते हैं बातचीत, लोच यानी नरमी। गुफ्तगू में वो लोच, दिलावेज़ी, दिलावेज़ी का मतलब है अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव आवाज़ें या जो भी कह सकते हैं, अट्रैक्शन होना। दिलावेज़ी और सलीका होता था कि, सलीका बोलते हैं तमीज़, सलीका होता था कि वहाँ से उठने को दिल ना चाहे। मसलन यानी जैसे सरतेज बहादुर सुप्रो, सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद, सैयद रास मसूद, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। यानी ये कैफियत के वो कहें और सुना करे कोई, ठीक है। कैफियत का मतलब है हालत। इस कशिश की वजह महज ये ना थी कि वो ज़बान पर कुदरत रखते थे या रखते हैं, बल्कि ज़बान पर कुदरत रखना यानी कि उनको अच्छी से आना, कोई ज़बान कोई लैंग्वेज अच्छे से आना, बल्कि उनका दिमाग रोशन और मुरतब था। मुरतब का मतलब ये कि किसी कोई चीज़ ऑर्डर में होना, ऑर्डरली। उन्हें दरअसल कुछ कहना होता था, उनकी सीरत यू नो उनके तजुर्बों से माला माल थी, यानी उनकी आदतें जो थी, है ना, मोरल वैल्यूज़। वो अपने सुनने वालों में दिलचस्पी रखते थे, यानी सुनना भी पसंद करते थे, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो अपनी बातें कहना ही चाहते हों। उन्हें अपनी ज़िंदगी और तजुर्बों में शरीक करना चाहते थे। और जमहूरियत के इस जमहूरियत के उस जमहूरियत बोलते हैं डेमोक्रेसी, जमहूरियत के उस ज़माने में जब ज़बान से तरग़ीब, यहाँ तरग़ीब का मतलब हो जाता है गाइस शौक़ दिलाना, ज़बान से तरग़ीब और तबादला ख़याल यानी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, तबादला ख़याल का ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता है। अच्छी गुफ्तगू न सिर्फ एक समाजी हुनर है बल्कि एक सियासी हथियार भी है, जिसका सही इस्तेमाल सीखना ज़रूरी है। अच्छे लोगों और अच्छी किताबों की सोहबत के अलावा तीसरी चीज़ जो अच्छी ज़िंदगी की बुनियाद है वो काम है। इससे मुताल्लिक़ हमारे सदर मोहतरम ज़ाकिर हुसैन ने अपने एक खुतबे में लिखा है कि काम बे मकसद नहीं होता, यानी कोई काम बेमकसद नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है। काम कुछ करके वक्त काट देने का नाम नहीं। काम खाली दिल लगी नहीं, काम खेल नहीं, काम काम है, बामकसद मेहनत है। काम दुश्मन की तरह आप अपना मुहासबा करता है, यानी कोई भी काम मुहासबा करना, कहने का मतलब यह है कि जायज़ा लेता है या हिसाब किताब करता है, यानी काम जो है दुश्मन की तरह आप अपना मुहासबा करते हैं, खुद अपना हिसाब किताब करता है। और इसमें जो पूरा उतरता है तो वो खुशी देता है जो और कहीं नहीं मिलती, है ना। काम रियाज़त है, अब रियाज़त का मतलब मेहनत होता है। काम रियाज़त है, काम इबादत है। वाक़या ये है कि इंसान की शख्सियत उस वक्त तक किसी हसीन सांचे में नहीं ढल सकती। सांचा बोलते हैं मॉड्यूल, या एक तरह से जो खाली होता है ना, जिसमें डालकर कोई लोहा पिघला कर फिर उसका आकार चेंज किया जाता है, उसकी शक्ल बनाई जाती है। सांचा गोल होगा तो उसमें लोहा डालेंगे तो वो गोल बनेगा, या शीशा डालेंगे तो गोल बनेगा, ठीक है। वही चीज़ है सांचा। हसीन सांचे में नहीं डल सकती जब तक उसके दिल गाइस दिल में
اس انداز سے کام کرنے کی لگن پیدا نہ ہو۔ حقیر سے حقیر یعنی کہ انفیریئر بولتے ہیں، حقیر یعنی کسی چیز کا کمتر ہونا، حقیر بولتے ہیں اسے۔ حقیر سے حقیر کام میں معنی اور لطف پیدا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ کام کرنے والا یعنی شرط یہ ہے، بشرطے کہ یعنی کہ شرط یہ ہے، کام کرنے والا اس کا رشتہ بڑے مقصد کے ساتھ قائم کرے، یعنی کوئی بھی کام ایک اچھے مقصد کے ساتھ اور بڑے مقصد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، دو مزدور ایک پہاڑ پر پتھر توڑ رہے تھے۔ ایک راہگیر یعنی کہ راستہ چلنے والے نے پہلے سے پوچھا، یعنی پہلا والا جو مزدور تھا اس سے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جل کر جواب دیا، یعنی غصے میں، دیکھتے نہیں ہو اپنی قسمت کے لکھے پتھر پھوڑ رہا ہوں۔ ذرا اور آگے بڑھ کر اس نے دوسرے مزدور سے بھی یہی سوال کیا تو اس نے بہت فخر اور خوشی کے ساتھ جواب دیا، میں ایک گرجا کی تعمیر کر رہا ہوں۔ تعمیر کا مطلب کنسٹرکشن، ٹھیک ہے۔ دیکھا آپ نے، پتھر وہی تھے لیکن ایک مزدور ان سے اپنی قسمت پھوڑ رہا تھا اور دوسرا ایک عبادت گاہ یعنی کہ جہاں پر عبادت کی جائے یا پوجا پاٹ یا جو بھی ہے نا، عبادت گاہ بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ ہمارے ملک میں نہ صرف طلبہ یعنی اسٹوڈنٹ بلکہ سب لوگوں کو کام کرنے کے صحیح آداب سکھانے کی ضرورت ہے۔ آداب یعنی کہ طور طریقے، ٹھیک ہے۔ کسی کام کو سرسری انداز میں کرنا یعنی کہ اوپری نظر سے کرنا، یعنی جلدی میں کرنا۔ گویا کا مطلب ہوتا ہے مانو سر سے ناگوار بوجھ اتارنا ہے۔ ناگوار یعنی کہ سر سے ایسا بوجھ اتارنا، اس کا مطلب یہ ہو کہ سر سے ایسا بوجھ اتارنا جو ہمیں پسند نہیں ہے، نہ اس میں خوشی تلاش کرنا، نہ پانا، نہ اس حسین تکمیل میں، یعنی اس کام کی کم پورے ہونے کی جو کوئی کام ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے ہمیں، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ حسین تکمیل میں فخر محسوس کرنا، نہ اس کے ذریعے اپنی دنیا کو سمجھنا اور اپنے ہم جنسوں یعنی کہ ہم نسلوں یعنی جو آس پاس ہماری نوجوان نسل یا جو بھی ہے، نوجوان بوڑھی کوئی سی بھی نسل ہو، دنیا کو سمجھنا اور اپنے ہم جنسوں ہم کا مطلب ہوتا ہے ہمارے ساتھ والے، یعنی وہ نسل جو ہمارے عمر کی یا ہمارے جیسی ہے، ہم جنسوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا۔ یہ سب نہ تو ذہنی دیانت کا تقاضا ہے، یعنی کہ ذہنی دیانت یعنی دماغی ایمانداری کی ڈیمانڈ ہے، نہ اخلاق کا، نہ ہی مورل کا، ٹھیک ہے، مورل ویلیوز کا۔ زندگی خدا کا ایک انمول عطیہ ہے، عطیہ بولتے ہیں گفٹ، اور وہ تمام صلاحیتیں اور ہنرمندیاں اور جوہر ہنرمندیاں ایک ہی بات ہیں، اور صلاحیتیں بھی، یہ سب ایک ہی مطلب ہے، جو اس کے ساتھ قدرت ہمارے کیسے میں ڈالتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں گائس، آگے دیکھتے ہیں دیٹ ویری ویل، یعنی ہمارے تھیلے میں ڈالتی ہے، ہماری جھولی میں ڈالتی ہے۔ ان کی قیمت انسان صرف کام کے ذریعے اور کام کے سکے میں ادا کر سکتا ہے۔ جو شخص اس قیمت کو خوش دلی اور ایمانداری کے ساتھ ادا نہیں کرتا، اس کی حیثیت میرے نزدیک ایک چور کی ہے۔ وہ خود کا چور ہے، سماج کا چور اور خدا کا چور، یعنی کوئی کام اگر دل سے کریں تبھی وہ کام کہلائے گا، ہے نا۔ بوجھ سمجھ کر کام کیے جانے والا کام نہیں ہوتا بلکہ ایک بوجھ کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جینے کا سلیقہ صرف بڑے بڑے اصولوں کی پابندی پر ہی منحصر نہیں، اس میں بہت سی چھوٹی چیزیں بھی ہیں۔ ایک معمولی انسان کی زندگی کا ہر لمحہ ایسی سطح پر بسر نہیں ہوتا جہاں ہر قدم پر منصور کی طرح انا الحق کہنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک معمولی انسان کی زندگی یعنی ایک کوئی عام آدمی ہے نا، اس کی زندگی اس طرح سے یا اس لیول پہ بسر نہیں ہوتی ہے جہاں ہر وقت یا ہر قدم منصور کی طرح آدمی یہ کہے انا الحق، یعنی انا الحق کا مطلب ہے، ایک نعرہ دیا تھا منصور، ایک سعودی عرب یا عرب ملک کے بہت ہی بڑے اور صوفی تھے، جنہوں نے خدا کی محبت میں بہت کچھ آ، لیکن بعد میں شاید ایسا کچھ ہے کہ جنونیت آ گئی ان میں یا پاگل پن یا جو بھی آ گیا ہے نا، تو وہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا لاسٹ میں انا الحق انا الحق، بعد میں ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے نا، شریعت کے حساب سے جو بھی ہے۔
تو انا الحق، انا الحق کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، ہے نا. تو یہ نعرہ انہوں نے دیا تھا. منصور ایک صوفی گزرے ہیں بہت اچھے، لیکن بعد میں وہ ایسا کہنے لگے تھے. اس میں اس سے بھی زیادہ اہمیت ہے ایسی بظاہر معمولی صفات، صفات بولتے ہیں کوالٹیز، معمولی صفات کی جو انسانی رشتوں میں خوشگواری پیدا کرتی ہیں. یہ کون سی صفات ہیں؟ آپس کے میل جول میں دوستی اور مہربانی، معاملات میں انصاف، سچائی اور بھروسہ، مل جل کر کام کرنا، دوسروں کے حقوق یعنی رائٹس، ٹھیک ہے، کی پاسداری. یہاں پاسداری ہے لحاظ کرنا یعنی قدر کرنا، کسی کی عزت کرنا، اور ان کی رائے کا احترام، خوش مزاجی اور ظرافت. یہاں ظرافت کا مطلب بھی خوش مزاجی ہے، اور ظرافت کا دوسرا مطلب ہے عقل مندی. اور خواہ مخواہ کی دل شکنی، دل شکنی یعنی کہ دل توڑنا، اور بدگوئی سے پرہیز، ہے نا، یعنی دل توڑنے سے اور بری بات کہنے سے بچا جائے، ہے نا. میرا خیال ہے کہ ہماری آئے دن کی زندگی میں بہت سے نفسیاتی دکھ اور محرومیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم اپنے دوستوں، عزیزوں اور ہم جنسوں یعنی اپنے ساتھ والے، اپنی عمر والے ہم جنسوں سے مہربانی، فیاضی بولتے ہیں اچھائی بھلائی اور ہمدردی کا سلوک نہیں کرتے. ٹھیک، یعنی کیوں، کیا کہتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ آئے دن زندگی میں جو بہت ساری پرابلمس ہو رہی ہیں، ہے نا، نفسیاتی یعنی کہ سائیکولوجیکل پرابلم، اور محرومیاں یعنی کہ کسی چیز سے آدمی جو ہے ایک طرح سے بے دخل رہے، اپنے آپ ہی سماج سے دور رہے، یا اس کو کوئی پوچھے نہیں، یا اچھی جگہ اس کو بلائے نہیں، یا جو بھی ہے اسے محرومیاں بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم مہربانی سے، فیاضی سے، ہمدردی کا سلوک نہیں کرتے ہیں آپس میں. اس لیے ان کے بارے میں دوسرے لوگوں کے سامنے غیر ذمہ داری کے ساتھ ایسی بات چیت کرتے ہیں جس سے ان کی نیک نامی پر برا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یا محض تفریحاً یعنی کہ انٹرٹین، اور گرمی محفل یعنی کہ محفل کے جوش میں، گرمی محفل کی خاطر یعنی محفل سجانے، یعنی دو چار لوگ آ گئے، اب بات کو بڑھانا ہے تو کوئی نہ کوئی برائی کریں گے تبھی بات چیت ہوگی. اچھی بات تو کوئی سنتا نہیں ہے نا، اچھی بات شارٹ کٹ میں ختم ہو جاتی ہے. اور 10 لوگ ہیں یا 2 لوگ ہیں تو وہ چپ رہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو وہ کچھ نہ کچھ برائی کریں گے، کچھ نہ کسی کی بات تو آئے گی منہ سے آواز نکالنے کے لیے کسی نہ کسی کی برائی تو چاہیے. یہ سمجھ لیجیے آپ. گرمی محفل کی خاطر ایسی گفتگو میں شامل ہو جاتے ہیں، دوسروں کی برائی کو بغیر جانچ پڑتال کے آسانی سے مان لیتے ہیں، یعنی پریجوڈائس ہو جاتے ہیں. ان کو شبہ کا فائدہ بھی نہیں دیتے، بلکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بے قصور ہیں، ہم جرات سے کام لے کر ان کے حق میں کلمہ خیز نہیں کہتے، یعنی کہ ان کے بارے میں اچھا نہیں کہتے، ہے نا. صرف برائی سمجھتے ہیں، برائی کرتے ہیں اور برائی سمجھتے ہیں، ایک رائے قائم کر لیتے ہیں. لیکن دراصل لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا، یعنی کہ دوسروں کے اوپر جو بھی دوسروں کے بارے میں دوسروں کے بارے میں جو ہم بات کہتے ہیں، ہے نا، حسن ظن رکھنا اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش اور قدر کرنا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم ان کی طرف سے بدظن رہیں اور ان کی عیب جوئی کرتے رہیں. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ ہم ان کی عیب جوئی بھی کرتے رہیں، یعنی کہ برائی بھی کرتے رہیں. یہ صحیح ہے کہ بعض دفعہ انسان ہر کسی کو شریف اور قابل اعتماد سمجھ کر نقصان اٹھاتا ہے. بھی کہتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی سامنے والے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، بہت شریف سمجھتے ہیں، اور بعد میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ہم بھروسہ کرتے ہیں، ہے نا، لیکن بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. لیکن اخلاقی اور سماجی اعتبار سے یہ نقصان بہت کم ہے، اور اس کے مقابلے میں دل تنگی، بدبینی یعنی بری نظر سے دیکھنا، دل تنگی یعنی کہ دل کو تنگ کر لینا، کسی سے دل نہیں ملنا، اور شہمے کی ذہنیت سراسر گھاٹے کا سودا ہے. یعنی کہ یہ اس سے زیادہ نقصان ہے کسی کو بدنیت سے دیکھنا، ہے غلط نظر سے دیکھنا، یا دل سے ان کو اچھا نہیں سمجھنا، یا دل میں ان کے لیے ہیٹ رکھنا. یہ زیادہ خطرناک ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں جو شخص اس قسم کی طبیعت اور دل و دماغ رکھتا ہے وہ عمر بھر کے لیے ایک روگ خرید لیتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے، شکی کرتا ہے لوگوں پہ، نہ خود خوش رہ سکتا ہے نہ دوسروں کو خوش رکھتا ہے. ٹھیک ہے، برخلاف یعنی اس کے خلاف اپوزٹ یہ
اس کے خوش مزاجی اور روزمرہ کی زندگی اور رشتوں میں لطف اور شیرینی پیدا کرتی ہے۔ یعنی اس کے خلاف یہ ہے کہ خوش مزاج، یعنی کہ جس کا دماغ اچھا رہتا ہے، جو اچھا سوچتا ہے، اس کی زندگی میں بھی خوشیاں آتی ہیں اور وہ انجوائے کرتا ہے۔ اور صحیح قسم کی ظرافت بہت سی ناگواریوں کا علاج ہے، یعنی صحیح قسم کی ظرافت، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خوش مزاجی جو ہے یا مسخرہ پن جو ہے، اچھا والا مسخرہ پن جو ہے، ہنسمکھ ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ بہت ساری ایسی چیزوں کا علاج ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، یا ایسے معاملات کا، ایسے ناگوار بولتے ہیں کہ جس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، ہے نا، ان کا یہ علاج ہے کیا؟ اچھی طرح سے جو ہے خوش مزاج ہونا، ٹھیک ہے۔ تو ظرافت کا مطلب یہ ہوتا ہے گائز کہ خوش مزاجی یا مسخرہ پن یا عقل مند، ہے نا، وہ ظرافت جس کا مقصد دل دکھانا نہ ہو، ہے نا، جو دل سوزی اور ہمدردی کے ساتھ حماقتوں پر طنز کرے لیکن کسی کی ذاتی تحقیر نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تحقیر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہنسی اڑانا کسی کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی کو کمتر سمجھنا، انفیریٹی سینس کرانا سامنے والے کو، ٹھیک۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو دل سوزی اور ہمدردی کے ساتھ حماقتوں پر طنز کرے، یعنی کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو اس طرح سے اس کو برا بھلا کہے، برائی کرے کہ بس اس کا دل نہ ٹوٹے، ہے نا، لیکن کسی کی ذاتی تحقیر نہ کرے، یعنی کسی کی پرسنل، کسی کو نیچا نہ سمجھے یا نیچا نہ کرے کسی کو، جو دوسروں سے زیادہ خود اپنی حماقتوں کا خاکہ اڑائے اور اپنے بارے میں دوسروں کی ظرافت کو جھیل سکے، ٹھیک ہے، یعنی اتنا ہی کرے جتنا وہ خود بھی جھیل سکے۔ کہتے ہیں نا کہ مذاق اتنا ہی کرو جتنا تم خود جھیل سکتے ہو۔ جو شخص خود کو بہت اہم سمجھتا ہے اپنی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے وہ اپنی برائی یا اپنی بے عزتی نہیں کر سکتا، ٹھیک۔ اپنے کو تنقید سے بلند اور دوسروں کو اپنے سے کمتر جانتا ہے، جس کی طبیعت میں ضبط نہیں، یعنی جس کی طبیعت میں صبر نہیں، اور اس طریقے کی باتیں، ضبط اسی میں آتا ہے، جس کا مزاج آسانی سے بھڑک اٹھتا ہے، یعنی کہ تنک مزاج جو ہوتے ہیں، جو اپنی دولت یا خاندان یا منصب کو نہ بھول سکے، خود بھی ان سے مرعوب رہے، یعنی کہ خود بھی ان سے مرعوب رہے، مرعوب کا مطلب ہے یہاں پہ کہ خود بھی ان سے دباؤ میں رہے، ان سے ڈرا رہے، اور دوسروں پر بھی ان کا رعب ڈالنا چاہے، کن کا؟ خاندان کا، دولت کا، یا اپنے منصب کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ عہدے وغیرہ کا۔ وہ جینے کے سلیقے سے بالکل ناآشنا ہے، ناآشنا یعنی کہ انفیملیئر ہے، نان فیملیئر یا انفیملیئر کہہ سکتے ہیں، چلیے۔ اگر ہماری تعلیم خود پسندی اور خود پرستی کے ان بتوں کو نہ توڑے اور لوگوں کو خود پرستی کے ساتھ احتساب کرنا اور دوسروں کے ساتھ سمجھداری اور نرمی کے ساتھ پیش آنا نہ سکھائے تو وہ زندگی کے لیے تیار نہیں کر سکتی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم جو ہے خود پسندی خود پرستی کے ان بتوں کو نہ توڑے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود غرضی اور صرف اپنا بھلا چاہنا اور اپنے آپ کو ہی پسند کرنا اور دوسروں کو پسند نہ کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ لے دیکھے، ٹھیک ہے۔ یہ انکسار اور خود شناسی کی صفت بھی زندگی کے گوناگون نقشے میں ایک لطیف رنگ بھرتی ہے۔ یعنی انکسار کہتے ہیں کہ کسی سے جھک کر ملنا، کسی سے، ہے نا، ایک دم پولائٹلی ملنا، ٹھیک ہے، اور خود کی تلاش کرنا، خود کے اندر جو ہے برائیاں دیکھنا، یہ بھی کیا ہے کہ وہ کوالٹی ہے جو زندگی کے رنگ برنگ نقشے میں، یعنی کہ زندگی کے ہر قدم پر ایک طرح سے یہی ہے مطلب کیا ہے کہ مزہ دیتی ہے، یا ایک طرح سے خوشیوں کے رنگ بھر دیتی ہے۔ بات صرف اتنی ہی نہیں کہ اخلاقی اعتبار سے ایک کھلا دل، ایک فیاض یعنی کہ بھلا طبیعت، ہے نا، بھلا آدمی طبیعت، یعنی جس کی طبیعت اچھی ہو، جو اچھے مزاج کا ہو، تنگ دلی سے بہتر ہے، یعنی کہ چھوٹے دل والوں سے بہتر ہے، بلکہ دوسرے لوگ جو سلوک ہم سے کرتے ہیں وہ کبھی بڑی حد تک اس سلوک پر منحصر ہے جو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی جو جیسا ہمارے ساتھ کرتا ہے ہم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہی چیز ہے، اگر ہم ان کے ساتھ دوستی، نیک نیتی اور بھروسے کے ساتھ پیش آئیں تو توقع ہو سکتی ہے کہ ان کا رویہ بھی ہمارے ساتھ دوستانہ ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص جو میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرے، یعنی برائی کرے، ٹھیک۔
اگر وہ اس کے ساتھ شرافت سے پیش نہ آئیں، یعنی لوگ صرف سفید و سیاہ یعنی کالا اور سفید رنگ میں رنگے نہیں ہوتے کہ سب کے ساتھ اچھے ثابت ہوں گے یا برے، ٹھیک ہے۔ دراصل دوسروں کی فطرت کی خوبیوں کو اجاگر کرنا ایک حد تک خود ہمارے اختیار میں ہے، یعنی کہ ہم چاہیں تو دوسروں کو پہچان سکتے ہیں بآسانی ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رہے کہ یک طرفہ یعنی ایک طرفہ نیکی کرنے میں بڑی برکت ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نیکی کرے جاؤ، آپ اس کی امید نہ لگاؤ کہ اس کے بدلہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کی امید تو بس اوپر والے سے لگاؤ۔ خواہ کا مطلب ہے چاہے، خواہ لوگ اس بات کو مانے یا نہ مانے، نیکی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اکثر بدی یعنی برائی کے ہتھیار رکھوا لیتی ہے، یعنی برائی کو ایک طرح سے ہرا دیتی ہے۔ اگر ہم میں اتنی اخلاقی جرات ہے کہ جس بات کو نیک اور سچ سمجھتے ہیں وہی کریں اور اس کی زیادہ فکر نہ کریں کہ دوسرے کیا کرتے ہیں، تو ہم دھیرے دھیرے اپنے مخالفوں کے دل کو جیت سکتے ہیں، یعنی اپنے دشمنوں کے دل کو جیت سکتے ہیں اگر ہم صرف بھلائی کریں۔ نیکی بھی بدی کی طرح متعدی ہے، یعنی کہ کمیونیکیبل متعدی یعنی جو پھیلنے والی چیز ہے، اس کا اثر دور دور تک پھیلتا ہے۔ اگر ہم روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نیکی اور سچائی سے کام لیں تو وہ آہستہ آہستہ ہماری ساری زندگی کے کاروبار میں راہ پا جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب کبھی کوئی ایسی نازک صورتحال پیش آتی ہے، صورتحال یعنی کہ ایسا موقع سامنے آتا ہے یا ایسا معاملہ سامنے آتا ہے جہاں ہمیں خیر و شر یعنی بھلائی اور برائی کی ازلی جنگ یعنی کہ ایسی جنگ جو ہمیشہ رہنے والی ہے میں حصہ لینا پڑتا ہے، اور اپنی تقدیر کو بنانے یا بگاڑنے والے فیصلے کرنے ہوں، تو عمر بھر کی یہ عادتیں اور رجحان یعنی ٹرینڈ ہمارے کام آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح زندگی کے چھوٹے اور بڑے کاموں میں ایک نفسیاتی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، نفسیاتی رشتہ یعنی کہ سائیکولوجیکل ریلیشن شپ، اور بقول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری دنیا ایک مسجد بن جاتی ہے، یعنی سینٹر بن جاتا ہے، جہاں انسان ہر کام اس انداز سے کرتا ہے گویا وہ اپنے بنانے والے کے سامنے کھڑا عبادت کر رہا ہے۔ جیسے مسجد میں عبادت کرتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ سامنے خدا ہے نا، ذہن میں یہ بات لے کے چلتا ہے۔ تو اسی طرح سے کہ دنیا کیا ہے، مسجد بن جاتی ہے، یعنی مسجد میں جیسے ہم سچ بولتے ہیں یا کوئی بھی بری بات نہیں کہتے ہیں، کسی برائی کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اسی طرح سے دنیا میں بھی ہم ایسے ہو جائیں گے۔ بہت مشکل ہے ایسی کیفیت پیدا کرنا اپنے دل و دماغ میں، لیکن یہ سب مذہبوں کی مشترک تعلیم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسا مشکل ہے، لیکن سبھی مذہب میں ایسا ہے کہ ہم اچھے کام کریں، اور بہت سے مردان خدا یعنی خدا کے بندے نے، بلکہ بہت سے نیک اور گمنام لوگوں نے بھی اس شان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اور یہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے ایسا کیا نہیں ہے، ایسی زندگی گزاری ہے بھلائی کی اور اچھائی کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیسی قوت پیدا ہو جاتی ہے ایسے لوگوں میں کہ موت بھی انہیں زیر نہیں کر سکتی، یعنی کہ کہتے ہیں کہ موت آنے پر بھی وہ بھلائی کا کام کرتے رہتے ہیں، مطلب ان کی بھلائی اور ان کی بھلائی زندہ رہتی ہے، وہ بھلے ہی چلے جائیں دنیا سے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک نظر سے دیکھیے تو انسان کی زندگی ایک ٹمٹماتے چراغ کی طرح ہے جو چند لمحوں کے لیے روشن ہوتا ہے اور پھر موت کی ایک ہلکی سی پھونک اسے بجھا دیتی ہے۔ لیکن جب کوئی انسان اپنی زندگی کو بڑے مقصد کا پلورل مقاصد ہوتا ہے، بڑے مقاصد کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے، وابستہ مطلب جوڑ دیتا ہے، وابستہ کر لیتا ہے، اور ان کے قدروں کا یعنی اسٹینڈرڈ کا حامل بن جاتا ہے۔ یہاں حامل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا یا کسی چیز کو لے جانے والا، اور انہیں روزمرہ کی زندگی میں برتتا ہے، تو کوئی آندھی اس چراغ کو نہیں بجھا سکتی۔ موت اس کے جسم کو فنا کر دیتی ہے، لیکن اس کے دماغ کی جولانی یعنی دماغ کی جوش، اس کے دل کا غداز، ٹھیک ہے، اب غداز کا مطلب ہے نرمی، اور اس کی روح کی بلندی، اس کے مقصد کی تابانی قائم رہتی ہے، اور تھکے ماندے راستے سے بھٹکے مسافروں کو ہمت بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرح سے بھلائی
کا راستہ بتاتی ہے۔ اس قسم کے چراغ جلانا ہر انسان کا فرض ہے، اور چراغ کا کمال یہ ہے کہ خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو، خواہ کا مطلب وہی بتایا تھا میں نے، چاہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چراغ کا کمال یہ ہے کہ خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو، ساری دنیا کا اندھیرا بھی اسے نہیں بجھا سکتا، ٹھیک۔ لیکن انسان کی شخصیت یعنی پرسنالٹی کو صرف فکر کی روشنی اور کام کی تپسیا، ٹھیک ہے، تپسیا ہی تاج محل نہیں بناتی، ٹھیک ہے۔ اس کو جذبات کی دولت یعنی بھاوناؤں کی دولت بھی ملی ہے، جن کی صحیح تربیت کے بغیر اس کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے اس کی حسن شناسی، یعنی کہ حسن بولتے ہیں خوبصورتی یا وہی جمال، خوبصورتی، یعنی شناسی بولتے ہیں پہچان، اور حسن آفرینی، ٹھیک ہے۔ حسن آفرینی کا مطلب ہے تھوڑا گندا ہے، طوائف کو بولتے ہیں۔ حسن آفرینی کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، اور اس میں ذوق جمال کی شمع، ذوق جمال یعنی خوبصورت رہنے کا شوق کی شمع، یعنی موم بتی یا چراغ کہتے ہیں سچائی کا چراغ جلا دیا۔ شمع جلانا ضروری ہے۔ خوبصورتی سے لطف اٹھانے، یعنی لطف مطلب مزہ، انجوائے، لطف اٹھانے کی صلاحیت قدرت کی ایک انمول دین ہے، جو زندگی میں مسرت کا رنگ بھرتی ہے، مسرت یعنی خوشی، اور اس کو طرح طرح سے مالا مال کرتی ہے، خواہ وہ خوبصورتی عالم فطرت میں پائی جائے یا انسانوں کے خد و خال مطلب حلیہ یا چہرہ وہرہ، مہرہ، چہرہ مہرہ، انسانوں کے خد و خال میں، یا علم اور حق کی تلاش میں، یا آرٹ اور دستکاری کی تخلیق میں۔ تخلیق بولتے ہیں ایجاد، کوئی نئی چیز پیدا ہونا، نئی چیز پیدائشی ہے نا، سب بولتے ہیں، ایجاد بھی بولتے ہیں، دستکاری کی تخلیق میں۔ اور رائٹر کا نام ہے خواجہ غلام السیدین، ٹھیک ہے۔ تو گائز امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، اور اس کا ایک مین پوائنٹ یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے مین پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جینے کا سلیقہ خواجہ غلام السیدین کا بہت اچھا مضمون ہے۔ اس میں مصنف نے صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ ان کے نزدیک زندگی گزارنے کے لیے جہاں اچھے لوگوں کی صحبت بولتے ہیں کمپنی، یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں کام کرنا بھی اچھی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی کے حالات پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر بڑے انسان کے پیچھے اس کے اچھے کام ہیں، جنہوں نے اس کے نام کو زندہ رکھا ہے۔ لیکن بڑا آدمی بننے کے لیے انسان کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دیٹ ویری ویل۔ تو گائز امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان تک پہنچائیں جس کو اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے گائز۔ اور یہ کہانی تھی کلاس 9 نوائی اردو، بک کا نام ہے، NCERT کی بک ہے یہ۔ چلیے ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔